सुरमई आसमान पर बादल एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। मौसम बहुत खूबसूरत था, लेकिन मुझे इस मौसम से क्या लेना देना कि मेरे दिल का मौसम ही उजड़ गया था। एक जगह ठहर सा गया था। अब इसमें कभी भी कोई तब्दीली नहीं आ सकती थी। जिंदगी पर एक जमूद आ गया था और मुझे ऐसा लगता था कि अब मैं सारी उम्र ऐसी ही रहूंगी। कभी नहीं हंस पाऊंगी और ना ही कभी किसी से कोई मजाक कर पाऊंगी। बहुत मुश्किलों से, मिन्नतों मुरादों से वो पैदा हुआ था और आज वो मुझे छोड़कर चला गया था। मैं माँ थी, मैं उसकी जुदाई कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। उसकी जुदाई ने मुझे पागल कर दिया था। यहाँ तक कि जैसे ही मुझे उसके दुनिया से जाने की खबर मिली थी, मैं तड़प उठी थी और उसी तड़प के साथ मैं भाग भाग कर उसकी मैयत से जाकर लिपट गई थी। वो सांस लेना भूल गया था। उसे खुदा ने अपने पास बुला लिया था। वो महज 16 बरस का था और इन 16 बरसों में मैंने उसकी कितनी बलाएं ली थीं, कितनी दुआएं की थीं, सब रायगा चला गया था, सब बेकार हो गया था। वो मुझे छोड़कर चला गया था। उसकी बहनें भी रोती रही थीं। मैंने नफ़रत से उनकी तरफ देखा और कहा कि जब वो ज़िंदा था तो तुम हर वक्त उस पर इल्ज़ाम तराशी किया करती थी, तो अब रोने का क्या फ़ायदा। मेरी ये बात सुनकर उनके रोने की शिद्दत में और इजाफा हो गया था और मेरे तो जैसे आंसू ही खुश्क हो गए थे। शायद मुझे सदमा हो गया था, सकता हो गया था। मुझे क्या हुआ था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं अल्लाह के इस काम को समझ ही नहीं पा रही थी कि उसकी अमानत थी, उसने मुझसे वापस ले ली। मैं कौन होती हूँ उसकी अमानत वापस लेने पर वावेला करने वाली। लेकिन आखिर मैं माँ थी और माँ के दिल में अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा मोहब्बत भर देता है औलाद के लिए, और इस मोहब्बत का कोई पैमाना भी नहीं है। तो ऐसे में मैं कैसे न रोती, कैसे न तड़पती, कैसे न अपना सर दीवार पर मारती। लेकिन मेरी रूह के अंदर जैसे कुछ ठहर सा गया था। ना मैं रो पा रही थी, ना मैं गम कर पा रही थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे सब कुछ ठहर सा गया हो। मैं वहाँ उसकी मैयत को पथराई हुई निगाहों से बार बार देखती थी और सोच रही थी कि अभी उठकर मुझे आवाज़ देगा और कोई काम कहेगा और मैं भागकर दौड़कर उसका वो काम कर लूँगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इसी दौरान उसकी मैयत को उठाने के लिए लोग आ गए थे और वो जैसे ही उसको उठाकर अपने कंधों पर ले जाने लगे तो मैं बेतहाशा रो दी और मेरे सब्र की इंतहा हो गई। लेकिन ये क्या, मैंने जो कुछ भी देखा उसे देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया था। मैंने फटी फटी निगाहों से उसकी बहनों की तरफ देखा। वो लोग भी समझ गए कि ये क्या माजरा पेश आ रहा है। इससे पहले कि हमें कुछ समझ आता, उसकी सबसे छोटी बहन आगे बढ़ी थी और उसने मुझे एक थैली दी थी। वो थैली बोसीदा सी थी और ऐसा लगता था जैसे किसी ने उसे बहुत संभाल कर रखा था और किसी खुफिया जगह छुपाया था कि उस थैली का रंग गदला सा हो रहा था। मैंने दीवाना वार वो थैली खोली और फिर मेरी हैरत की इंतहा न रही। मुझे समझ आ गया था कि मेरे घर में जो ये वाक़या हो रहा है, ये किस्सा हो रहा है, इसके पीछे क्या राज है, और इस थैली के अंदर सारा राज मौजूद था। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। ये मैंने क्या कर दिया था? मैंने अपने लख्ते जिगर के साथ क्या कर दिया था? वो मासूम था, नादान था, मैं तो उसे समझा सकती थी, लेकिन अब उसे भी अपने हिस्से की सज़ा भुगतनी थी और मेरी तो आखिरत में लाजमी पकड़ होनी थी। मैं वहीं धड़म से बैठ गई और मेरे रोने में शिद्दत आ गई। मैं धाड़े मार मार कर रोने लगी। सब लोग मेरी तरफ मुतवज्जे हो गए। मेरे हाथ में वो थैली मैंने इस ज़ोर से पकड़ी थी जिस ज़ोर से मेरे अंदर जवार बाटा उठ रहा था और मेरा दिल दुख रहा था। ए काश उसे बताती, उसका ध्यान रखती, उसकी हर चीज़ की खबर रखती तो आज मुझे ये दिन न देखना पड़ता। मैंने सीने पर दोहत्तर मारकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया कि मेरी सबसे बड़ी बेटी आगे बढ़ी और उसने मुझे काबू करने की कोशिश की और सिर्फ इतना कहा कि अम्मा होश करो, जो होना था सो हो चुका, अब सिर्फ दुआ ही की जा सकती है। तुम दुआ का वक्त वावेले में ज़ाया मत करो, मातम मत करो कि अल्लाह के नबी ने ये सारी चीज़ें मैयत के पास करने से मना फरमाई हैं। अब उसके अमाल उसके साथ चले जा चुके हैं, हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय दुआ के। और उसकी ये बात सुनकर मुझे ऐसा लगा कि सातों आसमान और ज़मीन मेरे ऊपर किसी छत की मानिंद आ गिरे हों और मैं उनके बोझ तले दबती चली जा रही हूँ। ये कड़ी दोपहर का वक्त था और मौसम बहुत ज़्यादा गर्म था। मैं किचन में बेहाल होती खाना बनाने के बाद बर्तन धो रही थी। इसी दौरान मेरे तीसरे नंबर वाली बेटी मेरे पास आई और उसने मुझे कुछ कहे बगैर सिर्फ देखना शुरू कर दिया। मैं बर्तन धोते धोते चौंक उठी और उससे पूछा कि क्या बात है,
تم یہاں کیوں کھڑی ہو اور مجھے ایسے کیوں گھور رہی ہو؟ تب اس نے آس پاس دیکھا اور آگے بڑھ کر میرے کان میں سرگوشی کی کہ اماں تجھے ایک بات بتاؤں، تو برا تو نہیں مانے گی؟ میں جو گرمی کی وجہ سے ویسے ہی چڑچڑی ہو رہی تھی اور سارا کام کرنے کے بعد تھکن محسوس کر رہی تھی، اس کے سرگوشی نما انداز پر مجھے غصہ آیا تھا کہ وہ کوئی بھی بات مجھے سیدھی طرح کیوں نہیں بتا سکتی، اس طرح سرگوشی کرنا ضروری ہے کیا؟ میں نے اسے جھڑک دیا اور کہا کہ چھوٹی دیکھ، تجھے جو بات کرنی ہے مجھے سچ بتا دے اور پہیلیاں نہ بھجوا، میرا دماغ ویسے ہی بہت گرم ہو رہا ہے، کہیں میں تجھے دو ہتھڑ ہی نہ لگا دوں۔ میری بات سن کر وہ سہم سی گئی اور سوچ میں پڑ گئی کہ وہ مجھے یہ بات کہے یا نہ کہے۔ میں نے اسے دوبارہ سوچ میں ڈوبے دیکھا تو کہا کہ تو پہلے سوچ کے آ کہ تجھے مجھے کیا کہنا ہے، اس کے بعد تم مجھ سے بات کرنا، اور وہ کچھ کہے بغیر ہی وہاں سے چلی گئی۔ میں کندھے اچکا کر رہ گئی کہ آخر یہ کرنا کیا چاہتی ہے۔ اس پورے دن میں نے یہ نوٹ کیا تھا کہ چھوٹی کسی کشمکش میں ہی مبتلا رہی تھی، شاید اس کے ذہن میں کوئی بات چل رہی تھی اور وہ مجھے بتانا چاہتی تھی، لیکن شاید پھر راز رکھنا مناسب سمجھا۔ میں گھر کے کاموں میں الجھی ہوئی تھی، اس لیے اس کی بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا اور دل میں خود کو کہا کہ اگر اسے کچھ بتانا ہوگا تو وہ ضرور آ کر بتائے گی، اور نہیں بتانا ہوگا تو میرے لاکھ پوچھنے پر بھی نہیں بتائے گی۔ میں اس کی ماں تھی اور اس کی عادت اچھی طرح جانتی تھی، اس لیے میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا اور اپنے گھر کے دیگر کاموں میں مصروف ہو گئی۔ شام ہوتے ہی میرا بیٹا مدرسے سے آ جاتا تھا اور تب تک میں ہر کام سے فارغ ہو کر صرف اسی کو توجہ دیتی تھی کہ وہ میرا اکلوتا بیٹا تھا اور بہت منتوں اور مرادوں کے بعد پیدا ہوا تھا، لیکن آج شام سے رات ہونے والی تھی، وہ نہیں آیا تھا۔ میں نے سب سے چھوٹی بیٹی کو دوڑایا کہ جاؤ جا کر مسجد سے پتہ کر کے آؤ کہ اسجد کیوں نہیں آیا۔ میری بیٹی نے سنا تو فوراً سے دوڑ کر مسجد گئی اور پھر تھوڑی ہی دیر میں واپس آئی تو اسجد اس کے ساتھ ابھی بھی نہیں تھا۔ میں نے اس پر غصہ کیا کہ تمہیں کہا تھا کہ اسجد کو ساتھ لے کر آنا، لیکن تم اکیلی کیوں آ گئی؟ اس نے مجھے کہا کہ اسجد میرے ساتھ نہیں آیا، اس نے مجھ سے کہا کہ وہ آج مسجد میں ہی سوئے گا اور امی کو بتا دینا کہ وہ فکر نہ کرے، کھانا کھا لے، میں صبح گھر آؤں گا۔ اور میں اس کی بات پر حیران تو ہوئی، لیکن ساتھ ساتھ مجھے خوشی بھی ہوئی، کیونکہ میں نے سنا تھا کہ مسجد میں کوئی درس ہونے والا ہے اور پوری رات وہ درس چلے گا، اسی وجہ سے وہ وہاں بیٹھ چکا ہے اور اب پورا درس سننے کے بعد صبح ہی آئے گا۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو جو پڑھائی میں مگن تھیں اور ماں کی خدمت کا ذرا خیال نہیں تھا، جتا کر کہا کہ دیکھو میرا بیٹا کتنا فرمانبردار ہے، صرف میرا ہی نہیں اللہ کا بھی، کہ اس نے مسجد میں سونا ہی مناسب سمجھا ہے، جبکہ تم لوگ ہو کہ اپنی دنیا میں پڑھائی کے پیچھے ہی لگی ہوئی ہوتی ہو اور ماں کی خدمت کی کوئی فکر ہی نہیں ہوتی۔ میری بات سن کر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہاں البتہ چھوٹی جو مجھے صبح بھی کچھ کہنا چاہتی تھی، اس نے میری طرف دیکھا اور کہا اماں تو کچھ نہیں جانتی، تو معصوم ہے، تو ذرا اس کی خبر بھی تو لے کر آ کہ وہ سارا دن مسجد میں ہوتا ہے، کرتا کیا ہے؟ اور اس کی بات سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں آگے بڑھی اور 2 تھپڑ اسے رسید کیے اور کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ تو اپنے سب سے چھوٹے اور اکلوتے بھائی کے بارے میں ایسی باتیں کر رہی ہے؟ کیا تو اس کی دشمن ہے؟ تجھے نہیں پتا کہ مسجد میں سویا ہے، وہاں درس ہونے والا ہے تو وہ مسجد میں ہی رہے گا، ساری رات درس سنے گا، ذکر کرے گا اور پھر صبح آئے گا، اس میں غلط کیا ہے؟ تو غلط باتیں نہ کیا کر، مجھے تجھ پر بہت غصہ آتا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے اس کا جواب نہیں سنا تھا اور کمرے میں آ گئی تھی، کیونکہ عجیب طرح کا ماحول میرے گھر کا بن گیا تھا۔ میں چونکہ اسجد سے بے پناہ محبت کرتی تھی، وہ میرا ایک اکلوتا بیٹا تھا۔ نہ جانے کیوں اس بات سے میری بیٹیاں جو کہ تعداد میں 7 تھیں حسد محسوس کرنے لگی تھیں، اس لیے وہ کوئی نہ کوئی محاذ اسجد کے خلاف کھول کر رکھ دیا کرتی، لیکن میں ماں تھی، کیسے اپنے اکلوتے بیٹے کے بارے میں کوئی بات برداشت کر سکتی تھی، چاہے وہ اس کی چھوٹی بہنوں ہی نے کیوں نہ کی ہو۔ اس لیے میں اس سے بات کیے بنا ہی کمرے میں آ گئی۔ مجھے اچھا نہیں لگا تھا کہ اس نے اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کہی تھی، لیکن کاش میں اس کی بات سن لیتی اور سمجھ لیتی تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا اور نہ ہی آج سب کے سامنے میری سبکی ہوتی، بلکہ میرا ایک خاص مقام ہوتا میرے بیٹے کی وجہ سے۔ لیکن سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا تھا۔ کاش اگر میں اس وقت چھوٹی کی بات غور سے سن لیتی تو زندگی بدل جاتی اور میں ہوش کے ناخن لیتی، لیکن اب صرف کاش ہی رہ گیا تھا، کہنے کو اور کچھ بھی نہ بچا تھا۔ میرا نام قسمت ہے اور یہ میری کہانی ہے۔ میری کہانی ہر ان والدین کے لیے سبق آموز ہے جو اپنی اولاد میں فرق کرتے ہیں اور ایک اولاد پر اتنا اندھا بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ ہاتھ سے ہی نکل جاتا ہے، پھر سوائے پچھتانے کے کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ میری شادی کم عمری میں ہی ہو گئی تھی۔
صرف 18 برس کی تھی اور والدین نے سر پر بوجھ کی طرح اتار پھینکا تھا۔ میرے شوہر مجھ سے عمر میں کافی بڑے تھے۔ میں شادی کے تیسرے ہی مہینے امید سے ہو گئی۔ میری ساس ایک تیز ترار خاتون تھیں اور میں ایسی کہ بالکل خاموش طبع۔ اگر کوئی مجھے کچھ کہہ بھی دیتا تو میں پلٹ کر اسے جواب نہ دیتی۔ میری ساس نے مجھے پہلے ہی بچے میں کہہ دیا تھا کہ پہلا تو لڑکا ہی ہونا چاہیے، اور ان کی اس بات پر میں بالکل سہم سی جاتی اور اپنے شوہر کی طرف نظر کرتی تو وہ بھی اپنی امی کی تائید کرتے ہی نظر آتے۔ میں حد درجہ ڈر گئی تھی اور اللہ سے کہا تھا کہ میرا امتحان مت لینا، لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی تھی اور میرے یہاں پہلے بیٹے کے بجائے بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی۔ میں خوش تھی، شوہر بھی خوش تھے، لیکن ساس منہ پھلائے ہوئے تھی کہ میں نے تو بیٹا کہا تھا، یہ بیٹی کہاں سے آ گئی۔ مجھے ان کی بات بہت بری لگی تھی اور میں بہت روئی تھی کہ اولاد تو اولاد ہوتی ہے، چاہے بیٹی ہو یا بیٹا، اس میں اتنی اداس ہونے والی کون سی بات ہے۔ میری ساس مجھ سے بات تک نہ کرتی۔ میں سارا دن بچی کو اکیلی سنبھالتی، گھر کے کام کرتی، مجال ہے جو پیدائش کے بعد ایک دن بھی آرام کیا ہو۔ میں خون کے آنسو پی کر رہ جاتی۔ اسی دوران مجھے دوسری بار یہ اعزاز ملنے والا تھا کہ میں ماں کے درجے پر ایک بار پھر سے فائز ہونے والی تھی۔ اب کی بار میں نے رو رو کر اللہ سے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ اس بار بیٹا ہی دینا، میں بہت مجبور ہوں۔ لیکن اللہ کو میری آزمائش مقصود تھی۔ میں نے دوسری بار بھی بیٹی کو جنم دیا اور یہیں سے میرے شوہر اور ساس دونوں کا رویہ مجھ سے خراب رہنے لگا۔ میں سارا دن روتی رہتی، ساتھ ہی ساتھ ان کے طعنے بھی سنتی کہ تم بس بیٹیاں ہی پیدا کرنا اور میرے بیٹے کی نسل کو ختم کر دینا، اسے کوئی وارث نہ دینا، بس بیٹیاں ہی پیدا کرتی جانا۔ اور ان کے طعنے سن سن کر میرے شوہر نے تو مجھے بچہ پیدا کرنے کی مشین ہی سمجھ لیا تھا۔ شادی کو محض 5 سال ہوئے تھے اور 5 سالوں میں میری 5 بیٹیاں ہو گئی تھیں۔ ہر بار بیٹے کی آس اور امید پر میں بیٹیاں پیدا کرتی چلی گئی، یہاں تک کہ میری ساس نے میرے شوہر کو دوسری شادی کا مشورہ دیا تاکہ ان کی اولاد نرینہ پیدا ہو جائے۔ یہ سن کر میں دہل ہی تو گئی تھی۔ میں اپنے شوہر کے قدموں پہ پڑ گئی کہ مجھے ہرگز نہ چھوڑیں، میں اس بار آپ کو ضرور بیٹا پیدا کر کے دوں گی۔ اور میرے شوہر میری وجہ سے رک گئے، کیونکہ میں ایک بار پھر سے امید سے تھی۔ میری بیٹیوں کی تعداد 7 تک پہنچ گئی تھی، بس یہ آخری امید تھی۔ اس کے بعد نہ مجھ میں مزید سکت تھی کہ بچہ پیدا کروں، نہ ہی ہمت تھی۔ میں نے اٹھتے بیٹھتے اللہ کے آگے گڑگڑانا شروع کر دیا کہ یا اللہ اس بار مجھے خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ آخر کار 7 بیٹیوں کے بعد اللہ کو مجھ پر رحم آ ہی گیا اور میں نرینہ اولاد کو پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ میں خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کرتی، جیسے میں نے کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا ہو۔ میری ساس اور شوہر دونوں کے رویے مجھ سے ٹھیک ہو گئے اور میں نے ماں ہوتے ہوئے اپنی بیٹیوں اور بیٹے میں فرق کرنا سیکھ لیا۔ یہیں سے میری زندگی کے برے دن شروع ہو گئے اور میں جان ہی نہ پائی کہ اپنے بیٹے کی محبت میں اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ اسے صحیح اور غلط کی تمیز دینا ہی بھول گئی تھی۔ میں اپنے بیٹے سے بے حد محبت کرنے لگی تھی۔ اسی کی وجہ سے میری ساس اور شوہر کے رویے بہتر ہوئے تھے اور میری زندگی میں سکون آیا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اللہ سے ضد کر کے کوئی چیز مانگنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ میری بہتری بیٹیوں کے حوالے سے تھی، لیکن میں نے اللہ سے ضد کر کے اپنی بات منوائی اور اس کی دی گئی نعمت کی صحیح سے قدر نہ کر سکی، نہ ہی صحیح تربیت کر سکی۔ میری بیٹیاں میرے رویے میں تبدیلی دیکھ کر مجھ سے دور ہونے لگیں، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہ تھی۔ میرے لیے میرا بیٹا ہی سب کچھ تھا۔ میں اپنا سب کچھ اسی پر وار دینا چاہتی تھی، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گیا اور مسجد جانے لگا۔ اب وہ کافی بڑا ہو گیا تھا اور اسے دیکھ دیکھ کر میں جیتی تھی۔ اس کے لیے میرے اصول الگ تھے اور میری بیٹیوں کے لیے میرے اصول دوسرے تھے۔ میری بیٹیاں اکثر مجھے کہا کرتی کہ اماں اسے اتنا سر پر نہ چڑھا، یہ بگڑ جائے گا اور پھر تیرے ہاتھ نہ آئے گا۔ اور جب میں ان کی بات سنتی تو مجھے بہت غصہ آتا کہ یہ لوگ میرے بیٹے کے بارے میں ایسی باتیں کیسے کہہ سکتی ہیں۔ اس لیے میں ان کی بات نظر انداز کر دیتی اور میرا پیار اپنے بیٹے کے لیے اور زیادہ بڑھ جاتا۔ میں اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ میں خود اسے مسجد چھوڑ آتی اور وہ اکثر خود واپس آنے لگا، لیکن اکثر وہ مسجد سے دیر سے واپس آتا اور کبھی کبھی تو مجھے کہتا کہ اماں میں وہیں سو جاؤں گا، تو فکر نہ کیا کر۔ میرے شوہر کا کاروبار بھی اس کے آنے سے پھیل گیا تھا اور وہ دوسرے شہر میں اکثر موجود رہتے تھے۔ ساس کا انتقال ہو چکا تھا۔ میرا بیٹا جب 2 سال کا ہی تھا تبھی وہ دنیا سے رخصت ہو گئی تھیں۔ میں گھر کے کاموں میں مصروف رہتی اور ساتھ ساتھ بیٹے کو مسجد چھوڑنے کی ذمہ داری بھی میری تھی۔ لیکن اب جب اس نے 13ویں سال میں قدم رکھا تو اس نے مجھے کہنا شروع کیا کہ قاری صاحب کہتے ہیں تم بڑے ہو گئے ہو، تم خود ہی آ جایا کرو،
اپنی اماں کو زحمت نہ دیا کرو۔ اور اب وہ خود ہی قرآن پڑھنے قاری صاحب کے پاس جانے لگا۔ صبح جاتا اور شام کو واپس آتا۔ ایک دن وہ شام کو واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں بہت سی کھانے پینے کی چیزیں تھیں۔ میں تو اسے صرف 50 روپے ہی دیا کرتی تھی، لیکن اس کے ہاتھ میں موجود کھانے پینے کی چیزیں دیکھ کر مجھے شک ہوا کہ یہ اس کے پاس کہاں سے آئی ہیں۔ میں نے اسے پیار سے بلایا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں یہ سب کس نے دیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آج میں قرآن پڑھ رہا تھا تو ایک بڑی عمر کے شخص مسجد میں موجود تھے۔ انہوں نے میرا قرآن سنا تو بہت تعریف کی اور انعام کے طور پر مجھے پیسے دیے، اس لیے میں ان پیسوں سے کھانے پینے کی چیزیں لایا ہوں۔ میں اس کا جواب سن کر مطمئن ہو گئی اور اس سے مزید باز پرس نہ کی۔ کاش میں اس سے مزید باز پرس کر لیتی تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے اور میں اپنے بیٹے کو اپنے سامنے جوان ہوتا دیکھ رہی تھی۔ اس کا قرآن اب بہت تھوڑا سا رہ گیا تھا۔ اس کے بعد میں نے سوچا تھا کہ اسے دنیاوی تعلیم بھی دلاؤں گی، لیکن کچھ دنوں سے میں نے دیکھا کہ وہ سست رہنے لگا تھا اور زیادہ تر اپنا وقت مسجد میں ہی گزارنے لگا۔ میں نے جب اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ اسے مسجد میں مزہ آتا ہے اور قاری صاحب اسے کہتے ہیں کہ تم سب کے جانے کے بعد مسجد کی صفائی کر دیا کرو اور رات ہونے پر تم اپنے گھر جایا کرو۔ میں نے اسے کہا تھا کہ میں اداس ہو جاتی ہوں تمہارے بغیر، تم جلد آ جایا کرو، لیکن ہفتے میں 2 دن تو وہ مسجد میں ضرور سوتا تھا اور میں اس کی طرف سے مطمئن ہو گئی تھی کہ میرا بیٹا بہت اللہ والا انسان ہے اور نیک ہے، اسے مسجد میں رہنا پسند ہے۔ میں اب اسے زیادہ روک ٹوک نہ کرتی کہ مسجد میں رہنا تو کوئی بری بات نہیں، اچھی عادتیں ہی اپنائے گا، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ مجھے یہ دن بھی دیکھنے پڑیں گے۔ میری بیٹیاں بھی تعلیم حاصل کر رہی تھیں۔ 2 تعلیم حاصل کر چکی تھیں، گھر میں ٹیوشن پڑھاتی تھیں، 2 کالج جاتی تھیں اور باقی اسکول میں پڑھ رہی تھیں۔ ایک دن میری چھوٹی بیٹی میرے پاس آئی اور کہا کہ اماں، اکثر میں نے دیکھا ہے کہ بھائی کے پاس بہت سارے پیسے ہوتے ہیں اور وہ تم سے چھپا کر رکھتا ہے۔ میں نے اسے دیکھا تو مجھے غصہ آیا اور اسے ڈانٹ دیا کہ تم زیادہ بھائی کی جاسوسی مت کیا کرو، میں اس کی ماں ہوں، میں خود دیکھ لوں گی کہ وہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا۔ ویسے تم نے کہاں دیکھا کہ اس نے پیسے چھپائے ہیں؟ میں نے اسے ڈانٹنے کے ساتھ ساتھ پوچھ بھی لیا تھا۔ اس نے الماری کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے الماری کھنگالی تھی، لیکن مجھے وہاں کوئی پیسے نہیں ملے۔ میں سمجھ گئی کہ یہ چھوٹی ایسے ہی بولتی رہتی ہے، شاید اسجد کے پاس پیسے ہوں گے اور اس نے مانگے ہوں گے تو اسجد نے نہیں دیے ہوں گے، اس لیے بدلہ لینے کے لیے شرارت کے طور پہ اس نے اسجد کی مجھ سے چغلی لگائی تاکہ میں اس کے سارے پیسے لے لوں۔ یہ بات میں نے خود سے ہی اخذ کر لی تھی اور اسجد سے کچھ نہیں پوچھا تھا۔ مجھے اپنے بیٹے پر بہت یقین تھا اور مجھے اس پر مان تھا کہ وہ کبھی کوئی غلط کام نہیں کر سکتا ہے۔ شاید وہ اپنے پیسے جمع کر رہا ہو، اس لیے بھی اس کے پاس پیسے زیادہ ہوں۔ آج کل میں نے اسے کھانے پینے کی چیزیں خریدتے نہیں دیکھا تھا، بلکہ مجھے ایسا لگا تھا کہ وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، اس لیے میں پہلے سے زیادہ اس کا خیال رکھنے لگی، اس کے کھانے پینے کا، اس کے پہننے اوڑھنے کا۔ لیکن میں ایک بدنصیب ماں تھی۔ میرا نام تو قسمت تھا، لیکن بدقسمت ثابت ہوئی تھی کہ میں نے اپنے بیٹے پر نظر نہیں رکھی اور مجھے یہ دن دیکھنے پڑے۔ میں اس پر اندھا اعتماد کرتی تھی۔ اس نے میرا اندھا اعتماد توڑا اور اس راہ پر چل نکلا تھا جس پر چل کر صرف اور صرف ذلت ہی آپ کے حصے میں آتی ہے اور آپ کہیں کے نہیں رہتے۔ میری بیٹیاں اکثر مجھ سے کہا کرتی تھیں کہ اماں، اسجد کو سیدھا سادہ نہ سمجھ، اس پر دھیان دے، اس پر نظر رکھ کہ وہ کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے۔ تجھے تو وہ مسجد کا بتا کر جاتا ہے، لیکن کیا پتا وہ کہیں اور نکل جاتا ہو۔ مجھے ان کی باتیں زہر لگتی۔ کیسی بہنیں ہیں جو میرے بیٹے سے میری محبت دیکھ کر جلتی کرتی رہتی ہیں، یا پھر میرا جھکاؤ اس کی طرف زیادہ دیکھ کر یہ اپنی طرف سے ایسی باتیں بناتی ہیں تاکہ ہم ماں بیٹے میں بدگمانی پیدا ہو اور میں اس سے باز پرس کروں تو وہ مجھ سے ناراض ہو جائے، جبکہ میں ایسا ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میں اپنے بیٹے کو ہر سہولت دوں، اس کی محبت پالوں اور اس کی زندگی میں کوئی روک ٹوک نہ کروں۔ مجھے اپنے بیٹے پر پورا یقین تھا کہ وہ مجھے کبھی بھی میرا سر نہیں جھکائے گا، لیکن کاش میں نے اپنی بیٹیوں کی بات مان لی ہوتی، اندازہ لگا لیا ہوتا کہ وہ جلن اور حسد میں ایسا نہیں کہتی تھیں، بلکہ انہیں بھی اپنے بھائی سے محبت تھی اور اپنے بھائی کی محبت میں مبتلا ہو کر وہ مجھے اس کا دھیان رکھنے اور خیال رکھنے کا کہتی تھیں کہ اب ماں اس پر نظر رکھے کہ وہ کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے، کس سے ملتا ہے۔ اور میں ان کی حسد اور جلن سمجھتی رہی، یہاں تک کہ مجھے یہ دن دیکھنا پڑ گیا جب میں بالکل برباد ہو گئی اور خاموش ہو گئی اور ہاتھ ملتی رہ گئی کہ اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ایک دن یوں ہوا کہ میں بیمار تھی، گھر میں بیٹیاں تھیں، مجھ سے گھر پہ کام نہیں ہو رہے تھے۔ میں نے گھر کے کام ان کے حوالے کیے اور خود اپنی دوائی لینے کے لیے گھر سے نکل پڑی۔
گھر سے نکلتے ہی میری نظر گلی کے کونے پر کھڑی اسجد پر پڑی جو کسی آدمی سے کچھ لے رہا تھا اور اس سے بات چیت کر رہا تھا۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ یہ یہاں کیا کر رہا ہے۔ میں نے تو اسے مدرسے میں قاری کے پاس قرآن پڑھنے بھیجا ہے اور یہ یہاں کھڑا ہو کر اس آدمی سے کیا گفتگو کر رہا ہے۔ میں تیز تیز قدموں کے ساتھ چلتی ہوئی اسجد کے سر پر پہنچ گئی۔ وہ مجھے وہاں دیکھ کر حیران رہ گیا اور میری طرف ایسے دیکھنے لگا جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے مجھ سے کہا کہ اماں، قاری صاحب نے مجھے اس شخص کو پیسے دینے کے لیے بھیجا تھا، اس لیے میں پیسے دے کر واپس جا رہا ہوں۔ میری نظر جیسے ہی اس کے ہاتھ پر پڑی تو اس کے ہاتھ میں پیسوں کی گڈی تھی اور میں حیران رہ گئی کہ یہ اتنے سارے پیسے اسجد کے پاس کہاں سے آ گئے۔ میرے ذہن میں میری بیٹیوں کی آواز گونجنے لگی کہ اماں تو اس پر نظر رکھا کر، اس کے پاس اکثر بہت سے پیسے ہوتے ہیں، وہ چھپا کر رکھتا ہے۔ میں نے کہا میں تمہارے قاری صاحب سے بات کروں گی کہ وہ بچے کے ہاتھ اتنے پیسے دے دیتے ہیں، حالات خراب ہیں، کل کو کوئی پیسے چھین کر چلا جائے تو نام تو تم پر آئے گا۔ میری بات سن کر وہ ایک دم سے بدل گیا اور کہنے لگا، اماں تو کیوں مجھ پر شک کرتی ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور ویسے بھی قاری صاحب ہم سے تھوڑے بہت گھر کے کام تو کروا ہی سکتے ہیں، وہ اپنا پورا وقت لگا کر ہمیں قرآن پڑھاتے ہیں، تو کیا ہم اتنا بھی نہ کریں کہ اس کے کام کر دیا کریں؟ میں یہ سن کر مطمئن ہو گئی کہ میرے بیٹے کو قاری صاحب کا بھی کتنا خیال ہے، اور میں اپنی دوائی لینے چل دی۔ کاش میں اس وقت دوائی لینے کے بجائے اس کے قاری صاحب کے پاس جاتی تو مجھے پتہ چل جاتا کہ میرا بیٹا تو وہاں جاتا ہی نہیں تھا، وہ تو کہیں اور نکل جاتا اور نام مسجد کا لیتا، اور پھر شام کو مسجد میں جاتا اور وہیں بیٹھا رہتا۔ مجھے یہ بات نہیں پتہ چل سکی تھی، نہ ہی میں نے کبھی جاننے کی کوشش کی تھی۔ میں اس سے محبت ہی اتنی کرتی تھی کہ اس کی محبت میں اندھی ہو گئی تھی اور سب بھول گئی تھی کہ محبت کے ساتھ ساتھ خبر بھی رکھنی پڑتی ہے اور سونے کا نوالا کھلانے کے ساتھ ساتھ شیر کی نظر بھی رکھنی ہوتی ہے۔ میں گھر واپس آ گئی اور مجھے اپنے بدن میں طاقت محسوس نہیں ہو رہی تھی، اس لیے میں سو گئی۔ جب میں سو کر اٹھی تو میری بیٹیاں مجھے کچھ حیران پریشان سی لگیں۔ آج پہلی بار میں نے ان کی پریشانی دیکھی تو پیار سے انہیں اپنے پاس بلایا اور کہا، کیا بات ہے، اتنی پریشان کیوں ہو؟ مجھے لگا کہ شاید وہ مجھے بیمار دیکھ کر پریشان ہو گئی ہیں۔ ان کی بات سن کر مجھے ایسے لگا کہ جیسے میں نے ان سے ہمدردی کر کے کوئی بہت بڑی غلطی کر دی ہو۔ میری بڑی بیٹی جو کافی حد تک جذباتی تھی اور اس نے میری ساس اور شوہر کے رویے کو میرا بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے کافی حد تک برداشت کیا تھا، اس لیے وہ بہت زیادہ حساس تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور اونچی اونچی آواز میں مجھ سے کہنے لگی، اماں تو بھلے ہم سے محبت نہیں کرتی تو نہ کر، لیکن تو خدا کے لیے اسجد کی تو خبر گیری کر، وہ جو گناہ کرتا ہے اس کی کوئی معافی نہیں ہے، اور اگر یہاں اسلامی قوانین رائج ہوتے تو آج تیرا اسجد صحیح سلامت نہ ہوتا، بلکہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے یا کسی شرعی سزا کے تحت اپنی سزا بھگت رہا ہوتا۔ مجھے اس کی بات سن کر طیش نے آ گھیرا اور میں نے اسے ایک تھپڑ رسید کر دیا اور انگلی اٹھا کر ان تمام بہنوں کو میں نے یہ کہا کہ آئندہ اگر تم میں سے کسی نے بھی میرے بیٹے کے خلاف کوئی بات کہی یا اس کے خلاف کوئی الزام لگایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سب سے چھوٹی بیٹی نے احتجاجاً کچھ کہنا چاہا، لیکن میں نے انہیں وہاں سے جانے کا کہہ دیا۔ میں اسجد کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتی تھی۔ آج صبح ہی تو میں اس سے ملی تھی، وہ مسجد کے باہر ہی کھڑا تھا اور کسی شخص کو پیسے دے رہا تھا۔ وہ ادھر ادھر نہیں جاتا تھا، مسجد میں ہی رہتا تھا، علم سیکھتا تھا اور وہیں سونے کی فرمائش کرتا تھا۔ اس سے زیادہ مجھے اور کیا چاہیے تھا کہ میرا بیٹا اچھا تھا۔ اس نے کبھی میرے سامنے زبان نہیں چلائی تھی، کبھی میرے سامنے بحث نہ کی تھی، بلکہ ہمیشہ جی اماں کہہ کر مجھے مخاطب کرتا تھا۔ اگر وہ بگڑا تھا تو کہاں بگڑا تھا؟ مجھے تو اس کے اندر کوئی بگاڑ نظر نہیں آیا تھا، جبکہ میری بیٹیاں کہا کرتی تھیں کہ اماں وہ گناہ میں مبتلا ہے تو اس کی خبر گیری کر، آخرت میں تجھ سے بھی پوچھ ہوگی۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے اور اسجد اب 16ویں سال میں قدم رکھ چکا تھا۔ اس نے قرآن تو پڑھ لیا تھا، لیکن پھر اس نے مجھے قائل کر لیا تھا کہ اماں میں مزید علم حاصل کرنے کے لیے مسجد میں ہی ٹھہرا رہوں گا اور علم حاصل کروں گا، تجھے کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ اور میں اس کی اس بات پر اس کے وارے نیارے ہو گئی تھی کہ میرا بیٹا کتنا سمجھدار ہو گیا ہے، اپنی پڑھائی کے بارے میں خود ہی ذمہ دار ہے اور مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ میں آگے پڑھائی جاری رکھ لوں، تجھے کوئی اعتراض تو نہیں؟ میں نے اس کی بلائیں لی تھیں اور اس دن میں نے اس کی نظر اتاری تھی۔ مجھے وہ بہت پیارا لگا تھا، لیکن میں یہ بھول گئی تھی کہ وہ سر سے پیر تک یکسر بدل گیا ہے۔ میں اپنی محبت میں یہ محسوس ہی نہ کر سکی کہ وہ سارا دن مسجد کا کہہ کر کہاں جاتا ہے۔ ایک دو بار میں نے چھان پٹک کے لیے مسجد کے پاس کھڑے 2-3 بچوں سے پوچھا بھی تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ اندر ہی ہے،
تو میں مطمئن ہو گئی تھی اور اپنی اس ذرا سی کوشش پر دل کو بہلا لیا تھا کہ وہ اچھا ہے، نیک ہے، مجھے اور کیا چاہیے، میں کیوں مزید اس پر شک کر کے اسے خود سے بدظن کروں۔ لیکن میں کتنی غلط تھی، اگر میں اپنی عقل سے کام لیتی تو میں کبھی بھی اسے برباد ہونے کے لیے نہ چھوڑتی۔ دن گزرتے جا رہے تھے، وہ اب زیادہ تر مسجد میں ہی سوتا تھا اور میں تڑپ جاتی اور اس سے کہتی کہ بیٹا گھر بھی آ جایا کر، تیری شکل دیکھنے کو ترس جاتی ہوں۔ وہ کمزور بھی ہوتا جا رہا تھا، اب وہ مجھ سے بات چیت بھی کم کرتا تھا کیونکہ وہ گھر میں ہی نہیں آتا تھا، اور میرے شوہر وہ تو کاروبار کے سلسلے میں باہر کے ہی ہو کر رہ گئے تھے۔ ایسے میں میرا سہارا تو صرف اسجد ہی تھا۔ بیٹیاں بھی مجھے پیاری تھیں، لیکن پھر انہیں بھی اپنے اپنے گھروں کا ہی ہو جانا تھا۔ وہ مجھے بہت بار سمجھاتی تھیں کہ تو اسجد کو مسجد میں نہ سونے دیا کر، اسے بتایا کر کہ گھر گھر ہی ہوتا ہے، اور میں ان کی بات پر ان کو یوں دیکھا کرتی کہ جیسے ان کا دماغ چل گیا ہو کہ بھلا اللہ کے گھر سے بھی زیادہ خوبصورت گھر کوئی ہوتا ہے۔ میری زندگی مجھے مکمل لگنے لگی تھی کہ اب میرا بیٹا جوان ہو رہا تھا اور میں اسے بڑھاپے کا سہارا تصور کر رہی تھی، لیکن وہ ہو گیا جو میں نے وہم و گمان میں بھی نہیں کیا تھا۔ مسجد سے ایک بچہ صبح 9 بجے دوڑتا ہوا آیا تھا۔ یہ وقت میرا کچھ آرام کرنے کا تھا کہ میں صبح سب کے لیے ناشتہ بنا کر پھر تھوڑی دیر سو جایا کرتی تھی۔ میری بیٹیوں کے پیپر چل رہے تھے، اس لیے وہ لوگ اپنے اپنے پیپرز دینے اسکول اور کالج گئی ہوئی تھیں۔ میں گہری نیند میں تھی کہ کسی نے زور سے دروازہ بجایا تھا، اور جو خبر میری منتظر تھی اسے سن کر مجھے لگا کہ میں اب کبھی دوبارہ سانس نہیں لے پاؤں گی۔ اس بچے نے کہا تھا کہ خالہ جان اسجد کو کچھ ہو گیا ہے، وہ مسجد میں بے حس و حرکت پڑا ہے۔ میں دوڑ کر وہاں گئی اور وہاں دیکھا تو میرا لخت جگر زمین پر اوندھے منہ گرا ہوا تھا اور اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا جو نہ جانے کب کا نکل کر جم گیا تھا۔ میں نے شور مچا دیا تھا اور اسے لے کر ہاسپٹل گئی تھی، لیکن وہاں بری خبر میری منتظر تھی کہ اسے مرے ہوئے تو 5 گھنٹے گزر چکے ہیں، یعنی فجر کے بعد ہی اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ گھر نہیں آیا تھا، وہیں مسجد میں ہی سویا تھا۔ میری زندگی اجڑ گئی تھی اور میری بیٹیوں کا رو رو کر برا حال تھا۔ میں بالکل سکتے میں چلی گئی تھی، مجھے کسی چیز کی ہوش نہیں رہی تھی، یہاں تک کہ جب میت اٹھانے کے لیے کچھ لوگ گھر میں آئے تو مجھے ہوش آیا کہ میرا لخت جگر تو ہمیشہ کے لیے زمین میں دفن ہونے جا رہا ہے، جس کے لیے میں نے اپنی ساس اور شوہر کی اتنی باتیں سنی، جس کی پیدائش کے لیے میں نے اللہ سے بھی ضد لگا لی کہ وہ مجھے بیٹا ہی عطا کرے، لیکن آج میں اسے کفن میں دیکھ رہی تھی اور لوگ اسے دفنانے کے لیے لے کر جا رہے تھے تو ایک دم سے میں حواس میں آئی۔ لیکن یہ کیا، لوگوں نے آپس میں باتیں کرنا شروع کر دیں، اور جو بات میرے کان میں پڑی اسے سن کر لگا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ جنازہ نہیں اٹھ رہا، بہت زیادہ وزن ہو رہا ہے، اور میں نے اپنی بیٹیوں کی طرف دیکھا تھا۔ سب سے چھوٹی بیٹی میرے پاس آئی تھی اور میرے گلے لگ کر خوب روئی تھی اور کہا تھا کہ اماں جان ہم نے تجھے پہلے ہی خبردار کیا تھا کہ تو اس پر نظر رکھ، یہ بہت سے گناہوں میں مبتلا ہو چکا تھا، اس کے پاس بہت سے پیسے موجود ہوتے تھے اور ہم نے اسے بہت بار پوچھنے کے بعد اس نے مجھے بتایا تھا کہ اسے ایک شخص پیسے دیتا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا، وہ شخص اسے پیسے کیوں دے گا؟ اس کے ساتھ ہی اس نے مجھے ایک تھیلی دی، اور جیسے ہی میں نے وہ تھیلی کھولی تو میں حیران رہ گئی تھی کہ اس میں پیسوں کی بہت بڑی تعداد موجود تھی جو میں نے کبھی اپنی زندگی میں بھی نہ دیکھی تھی۔ یہ پیسے اسجد کے پاس کہاں سے آئے تھے؟ میں نے فوراً سے وہ پیسے باہر بچے کو پکڑائے اور کہا کہ اسے مسجد میں رکھ دے اور مسجد والوں سے کہے کہ اسے صدقہ کر دیں، اپنے چندے کے باکس میں رکھ دیں۔ میں یہ آخری کوشش کر کے اپنے بیٹے کے جنازے کو مذاق نہیں بنانا چاہتی تھی۔ فوراً سے میرے ذہن میں صدقے کا خیال آیا تھا۔ میں نے وہ رقم فوراً سے مسجد میں بھجوا دی تھی کہ اسے صدقہ کر دیا جائے، اور پھر جیسے ہی اس کا جنازہ اٹھایا گیا تو ایک دم سے وہ ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ میں نے گہری سانس بھری تھی اور اپنے بیٹے کو اپنے سے دور جاتا ہوا دیکھ رہی تھی اور زاروں قطار روتی جا رہی تھی۔ 2 دن گزر گئے تھے اور مجھے خواب میں بے چینی تھی، مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے میرا بیٹا بہت تکلیف میں ہے اور مجھے پکار رہا ہے۔ اگلے ہی دن میں مسجد کے قاری صاحب کے پاس پورے پردے میں پہنچ گئی تھی اور ان سے دریافت کیا تھا کہ میرا بیٹا تو اتنا نیک تھا، اتنا سمجھدار تھا، اتنا فرمانبردار تھا، پھر اس کا جنازہ کیوں اتنا زیادہ بھاری ہو گیا؟ تو قاری صاحب نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور کہا کہ آپ کا بیٹا بالکل بھی نہیں پڑھتا تھا، قرآن سے دور بھاگتا تھا اور اکثر مسجد بھی نہیں آتا تھا۔ میں نے بہت سے لڑکوں کو آپ کے گھر یہ پیغام پہنچانے کا کہا تھا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آپ تک یہ پیغام گیا ہو۔
وہ صرف عشاء کے بعد مسجد میں دکھائی دیتا تھا اور اس کے بعد اکثر مسجد کے چندے کے باکس سے پیسے غائب ہونے لگے، یہاں تک کہ جب بہت بڑی رقم بھی لوگ چندے کے طور پر دے کر جاتے تھے کہ مسجد کے کسی کام آ سکے تو اگلے ہی دن وہ رقم غائب ہو جاتی۔ یہ بات کمیٹی تک پہنچ گئی اور مسجد میں خفیہ طور پر کیمرے لگائے گئے کہ کسی کو معلوم نہ ہو سکے۔ تب ہم پر یہ حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ مسجد کے چندے کے پیسے کوئی اور نہیں بلکہ اسد ہی چرا کر لے جاتا ہے۔ وہ نشے میں بھی مبتلا ہو گیا تھا اور اس کے لیے اسے بہت سے پیسے چاہیے ہوتے تھے۔ وہ ایک مافیا کے ساتھ بھی مل گیا تھا جس سے وہ نشہ خرید کر نہ صرف خود نشہ کرتا تھا بلکہ مدرسے کے دوسرے بچوں کو بھی اس میں مبتلا کرنے کی کوشش کی تھی۔ اسی وجہ سے وہ صبح نہیں آتا تھا اور سب کے چلے جانے کے بعد وہ مسجد کی چھت سے کود کر مسجد کے اندر آ جاتا تھا۔ وہاں وہ نشہ کرتا رہتا تھا اور صبح ہوتے ہی وہ چھت پھلانگ کر چلا جاتا تھا۔ یہ بات ہمیں کیمرے سے پتہ چلی تھی اور جس دن پتہ چلی تھی اسی دن نشے کی زیادتی کی وجہ سے وہ لڑکھڑا کر گر پڑا تھا اور مسجد کے پہلے فلور سے گراؤنڈ فلور پر آ گرا تھا، جس کی وجہ سے اسے اندرونی چوٹ آئی تھی اور اس کا خون تھوڑا بہت بہا تھا اور وہ وہیں انتقال کر گیا تھا۔ یہ سارا منظر کیمرے میں محفوظ ہو گیا تھا اور ہم نے اسے معاف کر دیا تھا کیونکہ اب اس کی موت ہو چکی تھی اور وہ ایسے جہان میں پہنچ گیا تھا جہاں انصاف ہوتا ہے اور کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ چنانچہ ہم نے تو اسے معاف کر دیا اور جو پیسے آپ نے مسجد میں صدقے کے طور پر بھیجے تھے وہ دراصل مسجد کے ہی چندے کے باکس سے چرائے گئے تھے اور ہمیں یہ اسی دن پتہ چلا تھا جس دن اسجد کی موت ہوئی تھی۔ وہ کیمرے میں رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا، لیکن خدا کا کرنا یہ ہوا کہ اسے اللہ نے اپنی بارگاہ میں ہی بلا لیا تھا۔ آپ ایک ماں تھیں، آپ کو یہ خیال رکھنا چاہیے تھا کہ میرا بیٹا کیا کرتا ہے۔ ہم نے تو بہت بار پیغام دینے کی کوشش کی لیکن ہمیں لگتا ہے کہ اس نے ان لڑکوں کو بھی بہلا پھسلا کر آپ کے پاس پیغام پہنچنے ہی نہیں دیا۔ یہ سن کر مجھے ایسا لگا کہ میں زمین میں دھستی ہی چلی جا رہی ہوں۔ میں کیسی ماں تھی؟ میں نے اپنی بیٹیوں کی بات نہ سنی۔ انہیں یہ بات پتہ تھی، شاید یہ پیغام ان تک پہنچ گیا تھا۔ انہوں نے بہت بار مجھے سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ اپنے بھائی سے محبت کرتی تھیں اس لیے انہوں نے کھلے الفاظ میں مجھے نہ بتایا تھا، لیکن میں بھی تو ایک ماں تھی۔ میں اتنی اندھی ہو چکی تھی کہ اس کی محبت میں یہ سمجھ ہی نہ سکی کہ وہ راہ سے بھٹک گیا ہے اور اپنے لیے اور میرے لیے آخرت کے وبال جمع کر کے گیا ہے۔ اس دن کے بعد سے میرا ہر دن سجدے میں رو رو کر گزرتا ہے کہ یا اللہ میرے بیٹے کی قبر سے عذاب کو ہٹا دے اور اسے سکون عطا فرما دے۔ یہ ایک ماں کی التجا ہے کہ میں تو اس کی خبر گیری نہ کر سکی اور غفلت میں ڈوبی رہی، لیکن تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو اسے وہ تکلیف مت دینا جسے وہ برداشت نہ کر سکے۔ تو اپنے بندوں کو بہتر جانتا ہے۔ ہر روز میں اس کے لیے دعائیں کرتی ہوں کہ کاش میری دعا قبول ہو جائے۔ پھر مجھے خیال آتا ہے کہ اللہ نے بیٹا نہ دے کر میرے لیے خیر لکھ رکھی تھی، لیکن میں نے اللہ سے بیٹا مانگ کر اپنے لیے شر ہی مانگا تھا کہ میں اس کا دھیان نہیں رکھ پائی تھی اور وہ گناہوں میں مبتلا ہو گیا تھا اور نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ مجھے بھی اللہ کے سامنے رسوا کر گیا تھا۔ اب میری یہ خواہش تھی کہ اللہ پاک اسے بھی معاف کر دیں اور مجھے بھی، اور اس وقت مجھے موت دیں جب مکمل طور پر وہ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ میں اب اللہ کی رحمت کی امیدوار تھی اور معجزے کی منتظر بھی۔